बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा सबक नंबर 36 है। जमात दहम उर्दू क़वाइद व इंशा के हम बिल्कुल शुरू में हैं और कलमा और इसकी अक़साम हम पढ़ रहे हैं। और बच्चों, मैंने कल आपको इससे पहली वीडियो में आपको वाइट बोर्ड पे मुख्तसरन वो सब कुछ समझा दिया था जो आज 8 सफ़ों पे मुश्तमिल हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। कि सबसे पहले जो हमारी ज़ुबान से निकलता है वो लफ्ज़ कहलाता है। देखें, इंसान अपनी ज़ुबान से जो कुछ बोलते हैं लफ्ज़ कहते हैं, जैसे किताब, कलम, पानी, रोटी वगैरह। लफ्ज़ की क़िस्में लफ्ज़ मौज़ू और मुहम्मल मैंने आपको एक नक्शे की सूरत में बता दिया था। बच्चों, ज़रा ये काम जल्दी में करेंगे, इसलिए आपने तवज्जो के साथ मेरा साथ देना है। उसके बाद लफ्ज़ मौज़ू और लफ्ज़ मुहम्मल, उसकी 2 किस्में थीं। वो लफ्ज़ जिसके कुछ माना हों, लफ्ज़ मौज़ू जैसे कबाब, रोटी खाना, और मुहम्मल वो लफ्ज़ जिसके कुछ माना ना हों, जैसे वक़ाब, वोटी और वाना। आप कहते हो कबाब वक़ाब और रोटी वोटी, खाना वाना। ये बातें मैंने आपको खूब समझाई हुई हैं। उसके बाद लफ्ज़ मौज़ू की 2 किस्में हैं, कलमा और कलाम। वो जैसे मैंने कहा था कि लफ्ज़ मौज़ू मुफ़रद हो तो कलमा कहते हैं, तो उसके ये तो इन्होंने दोनों किस्में बता भी दी, कलमा और कलाम। मुफ़रद हो तो कलमा, और अगर मुरक्कब हो यानी 2 अल्फाज एक से ज़्यादा हों तो वो कलाम। अब कलाम को छोड़ देंगे, कलमा की पहले बात करेंगे। कलमा अकेले बमाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जैसे मस्जिद, आया और घर। और कलाम 2 या 2 से ज़्यादा बमाना लफ्ज़ों के मजमूओं को कलाम कहते हैं, जैसे नेक लड़का, ताहिर, नेक है। अच्छा, इसी तरह आगे फिर ये जो कलमा है लफ्ज़ मौज़ू मुफ़रद, इसकी 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? वो कलमा जो किसी शख्स, किसी जगह या चीज़ की कैफ़ियत का नाम, किसी शख्स, किसी जगह, चीज़ या कैफ़ियत का नाम हो, जैसे महमूद शख्स का नाम, लाहौर जगह का नाम, पंखा एक चीज़ का नाम है। मसलन वो, वहाँ, ये वो और वहाँ, ये भी बता दिया। वहाँ और वो इसमें इशारा है, और वहाँ ये इसमें ज़र्फ़ है। इस्म का ज़माने से ताल्लुक़ नहीं होता और न ही ये अपने माना के लिए दूसरे का मोहताज होता है। यानी इस्म वो कलमा है जो अपना माना बताने में किसी दूसरे का मोहताज ना हो और इसमें ज़माना भी ना हो। ये इसकी तारीफ़ होगी मुख्तसर सी। इस्म वो कलमा है जो अपना माना बताने में किसी का मोहताज भी ना हो और इसमें कोई दूसरा फ़ेल, इसमें फ़ेल भी मौजूद ना हो। और फ़ेल वो कलमा है जो अपना माना के एतबार से तो मुस्तकिल है, अपना माना ख़ुद बताता है, जो किसी काम का करना या होना, करना या न करना, करना या न करना, होना या न होना बताए, जिसमें 3 ज़मानों यानी माजी, हाल और मुस्तक़बिल में से कोई एक ज़माना पाया जाए। तो इसम भी माना मुस्तकिल बताता है, फ़ेल भी बताता है। फ़र्क यह है कि इसम में ज़माना नहीं होता, फ़ेल में ज़माना होता है। तीनों ज़मानों में से कोई एक होता है। जैसे आया, जाता था, लिखेगा। आया में फ़ेल माजी है, जाता था में माजी इस्तिमरारी है, लिखेगा में मुस्तक़बिल है। हर्फ वो कलमा है जो अकेला तो कुछ माना ना दे, लेकिन दूसरे कलमात के साथ मिलकर माना दे और इनमें ताल्लुक़ भी पैदा करे। ये दोनों माना दे लेते हैं, ये नहीं दे सकता। वो अपने माना के इजहार के लिए दूसरे कलमात का मोहताज होता है। जैसे मैं घर से मस्जिद तक गया, इसमें से और तक ये दोनों हर्फ हैं। अब से और तक अगर कोई करता रहे तो जब तक उसके साथ दूसरे अस्मा फ़ाल ना मिलाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब मैंने आपको बताया था कि इसम की 5 तकसीमें हैं। नंबर 1 ज़ात के एतबार से, नंबर 2 इस्तेमाल के एतबार से, नंबर 3 बनावट के एतबार से, नंबर 4 जिन्स के एतबार से, नंबर 5 अदद के एतबार से। तो पहली तकसीम शुरू हो गई बच्चों, इसम की किस्में। ये है ज़ात के एतबार से। उसकी एक किस्म है इसमें ज़ात, दूसरी इसमें सिफ़त। इसमें ज़ात किसको कहते हैं? वो इसमें जो किसी वजूद और हकीकत को ज़ाहिर करे, जैसे महमूद, कलम, दीवार। और सिफ़त वह जो किसी की अच्छाई और बुराई को ज़ाहिर करे, जैसे नेक लड़की, तेज़ घोड़ा। यहाँ नेक और तेज़ इसमें सिफ़त हैं। इसम की दूसरी तकसीम भाई बच्चों, इसम की इस्तेमाल के लिहाज से किस्में 2 हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा वो इसम है जो किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे, जैसे कोह हिमालया, बांगे दर्रा, लाहौर, महमूद।
اور اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ خاص چیز کے خاص نام کو ظاہر کرے، خاص چیز کے خاص نام کو، خاص شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، اسے کہتے ہیں اسم معرفہ، اس کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ معرفہ کی قسمیں جو میں نے آپ کو کل سمجھا دیں، علم، ضمیر، اشارہ، موصول، استفہام اور تنکیر۔ لو بھائی بچو، اس میں استفہام اور اس میں تنکیر کتاب والوں نے تو لکھا ہے، لیکن یہ اسم معرفہ ہے نہیں، پتہ نہیں کیوں لکھا ہے۔ تو اسم معرفہ کی 4 قسمیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اب اسم علم کو میں نے آپ کو ذرا اس کو بتایا تھا، اس کی قسمیں بھی بتائی تھیں، باقی نہیں بتائے تھے، ان کو آپ یہاں ذرا سیکھ لو۔ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے شاعر مشرق، غالب، مٹھو، ابن قاسم، شمس العلماء وغیرہ وغیرہ۔ یہ اصل میں چونکہ اس کی قسمیں ہیں نا، تو ان قسموں کے اعتبار سے شاعر مشرق یہ انہوں نے دیا خطاب، پھر لقب، پھر تخلص، پھر کنیت اور پھر عرف۔ ساری قسموں کی مثالیں ایک ایک دے دی۔ اس میں علم کی قسمیں خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف۔ کل آپ سے خوب بات ہوئی ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں۔ خطاب وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے، جیسے رستم زماں، شمس العلماء، خان بہادر وغیرہ وغیرہ۔ اور لقب وہ اسم معرفہ ہے جو خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے، وہ حکومت کی طرف سے دیا ہوا ہے یا قوم کی طرف سے، دیے دونوں خوبی کی وجہ سے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، قائد اعظم، قائد ملت وغیرہ وغیرہ۔ لقب عام طور پر کسی واقع، وصف یا تعلق کی وجہ سے مقرر ہوتا ہے۔ تخلص وہ مختصر نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں لکھ لیتے ہیں، ابراہیم ذوق، اسد اللہ خان غالب وغیرہ وغیرہ۔ تخلص کا استعمال فارسی ادب سے اردو میں منتقل ہوا ہے۔ کنیت بھائی بچو وہ اسم ہے جو باپ، ماں یا بیٹے اور بیٹا یا بیٹی ہونے کے تعلق کی وجہ سے پکارا جائے، جیسے ابن الخطاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، ابن مریم، ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، ابو تراب، ابو ہریرہ صحابہ میں کے القابات تھے۔ ان میں ابن خطاب حضرت عمر فاروق کی کنیت ہے، ان کے والد خطاب کی وجہ سے۔ ابن مریم علیہ السلام یہ کنیت ہے مریم علیہ السلام کی، حضرت مریم اور ان کی والدہ کی وجہ سے۔ ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ ابو تراب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے عرف۔ عرف کہتے ہیں وہ اسم ہے جو یا تو والدین بچپن ہی سے بچے کا پیار سے نام رکھ دیتے ہیں، یا اصل نام بگڑ کر کسی خوبی یا نقص کی وجہ سے وہ پڑ جاتا ہے، جیسے یہ کہتے ہیں یہ نام محبت، عقیدت، نفرت، حقارت کی وجہ سے پڑتا ہے، جیسے دیکھو پپو، مٹھو، چندہ، مون، جاوید سے جیدہ، رشید سے شیدہ، اکرم سے اکی، اور بگا یا بگو، اسی طرح لنگڑا، گونگا، چھوٹو، لمبو، یوں بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو لنگڑا، لولا، چھوٹو، لمبو ہے یہ عیب کی وجہ سے، اور پہلے جون سے ہیں وہ پیار کی وجہ سے۔ اچھا بھائی بچو، یہ تھا اس میں علم کی قسمیں۔ اس کے بعد اس میں ضمیر یہ کس کی قسم تھی بچو؟ اس میں معرفہ کی قسموں میں سے تھا نا، اس میں علم اور اس میں ضمیر، دوسرا اس میں ضمیر تھی۔ وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ تحریر و تقریر میں ایک نام کو بار بار لانا معیوب سمجھا جاتا ہے، عیب دار سمجھا جاتا ہے۔ مثلا وہ، تو، تم وغیرہ آپ استعمال کرتے رہتے ہو نا، وہ، تو، تم وغیرہ۔ جیسے ندیم آیا، اس نے سبق پڑھایا، وہ چلا گیا، اس میں اس اور وہ دونوں ضمیریں ہیں جو ندیم کی جگہ استعمال ہوئیں۔ ضمیر جس کی جگہ استعمال ہوتی ہے اسے مرجع کہتے ہیں۔ مرجع کا مطلب ہے اس کی طرف لوٹ کر جانے والی۔ ضمیر کی قسمیں: ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی۔ بھائی بچوں آپ جانتے ہو کہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ یا فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یا وہ مضاف الیہ ہوگا، تو اس کے لیے جو ضمیر ہوگی تو فاعل کے لیے ہوگی تو فاعلی، اور مفعول کے لیے ہوگی تو مفعولی، اور مضاف یا مضاف الیہ کے لیے ہوگی تو اضافی۔ ضمیر فاعلی وہ ضمیر ہے جو کسی فعل کا فاعل رہی ہو، وہ یہ ہیں فعل کا فاعل رہی ہو، یعنی فاعل اس جگہ پہ اگر آپ نام ذکر کرتے تو وہ فاعل بنتا، وہاں ضمیر ذکر کر دی۔ واحد غائب میں وہ اور اس، جمع غائب میں انہوں نے یہ کام کیا۔ واحد حاضر میں تو، جمع حاضر میں تم۔ واحد متکلم میں جمع متکلم میں ہم۔ ضمیر مفعولی وہ ضمیر ہے جو مفعول کی جگہ استعمال ہو، اور یہ بھی اسی طرح غائب کے لیے اسے، جمع غائب کے لیے انہیں، واحد حاضر کے لیے تجھے، جمع حاضر کے لیے تمہیں، واحد متکلم مجھے، واحد جمع متکلم ہمیں۔ اور
واحد غائب اس کا، یہ ضمیر اضافی ہے بھائی بچوں، ضمیر اضافی وہ ضمیر ہے جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو، وہ یہ واحد غائب میں اس کا، جمع غائب میں ان کا، واحد حاضر تیرا تیری، جمع حاضر تمہارا تمہاری، اور واحد متکلم میرا میری، اور جمع متکلم ہمارا اور ہماری، یہ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو آسان فارمولہ یہ بتایا کہ جس اسم کی جگہ پہ آپ نے ضمیر استعمال کرنی ہے اس اسم کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا بن رہا ہے۔ اگر فاعل بن رہا ہے تو کہیں گے ضمیر فاعل ہی ہے، اور اگر مفعول بن رہا ہے تو کہیں گے ضمیر مفعول ہی ہے، پھر اس میں حاضر غائب اور متکلم۔ اس کے بعد بچوں اسم موصول ہے، اسم موصول یہ تیسری قسم ہے اسم علم کی، وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں، جو کوئی، جس، جسے، جنہوں، جنہیں، وہ، جو کچھ، جو چیز۔ قواعد میں اسے ضمیر موصولہ یا اسم موصول بھی کہتے ہیں، یعنی ضمیر بھی ہیں اور اسم بھی کہتے ہیں، تو ضمیر موصولہ کہہ لیں یا اسم موصولہ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ یہ وہ ہیں جو جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں، جو کوئی، جس، جسے، جنہوں، جنہیں، جو کچھ، جو چیز، اس کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہے اسم اشارہ، وہ لفظ جو اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہوں۔ اشارے دو طرح کے ہوتے ہیں، قریب اور بعید، ہم یہ استعمال کرتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ چیز، کبھی کہتے ہیں وہ چیز، یہ کہیں تو قریب، وہ کہیں تو دور، وہ دور کی چیز کے لیے اور یہ نزدیک کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں، جیسے وہ لڑکا، یہ کتاب، یہاں وہ اور یہ اس میں اشارہ ہیں، اور لڑکا اور کتاب میں اشارہ الیہ ہیں۔ بھائی بچوں آگے وہی استفہام اور تنکیر کے ہے۔ اچھا بچوں ذرا اس کو آپ نے دیکھنا اور سوچنا ہے کہ اس میں استفہام کس طرح نکرہ معرفہ بنے گا اور اس میں تنکیر کس طرح معرفہ بنے گی۔ استفہام بات پوچھنے یا سمجھنے کو کہتے ہیں، اس کے لیے کون، کس، کن، کیسا، کتنا وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا اگر آپ یہ کہو کہ کلاس میں کون بول رہا ہے تو یہ معرفہ ہے؟ کیوں بھائی بچوں، اس میں کون سا تعارف ہو رہا ہے آپ کا، کلاس میں کون بول رہا ہے؟ اسی طرح تنکیر کو بھی دیکھیں، وہ لفظ ہے جو غیر معین شخص کے لیے بولے جائیں، خود تو کہتے ہیں غیر معین شخص کے لیے بولے جائیں، خود کہتے ہیں یہ اس میں معرفہ ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے، کسی، کچھ اور کوئی، یہ دونوں اس میں معرفہ بہرحال نہیں ہے، صرف کتاب والوں نے لکھے ہیں، اس لیے آپ کو میں نے پڑھا دیا اور بتا دیا، نشاندہی کر دی۔ اس میں نکرہ دوسری قسم تھی نا استعمال کے اعتبار سے اسم کی، وہ اسم ہے جو عام چیز، شخص یا جگہ کے عام نام کو ظاہر کرے، جیسے پہاڑ، کتاب، شہر، آدمی، لڑکے، اسکول وغیرہ وغیرہ۔ اس میں نکرہ کو عام، اسم عام بھی کہتے ہیں، جس طرح معرفہ کو اسم خاص کہتے ہیں، اسی طرح نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں، اور اس کی قسمیں بھی کتنی ہیں؟ 4، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم مصغر یا تصغیر، اور اسم ظرف۔ میں نے آپ کو ایک ایک کے بارے میں کل خوب بتایا ہے بھائی بچوں۔ اسم اعلیٰ وہ اسم نکرہ ہے جو اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے، چاقو، کینچی، چھری، تلوار، بندوق۔ عربی اور فارسی کے اسم اعلیٰ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے مقیاس الحرارت تھرمامیٹر، مسواک مقراض کینچی کو کہتے ہیں، مستر پھٹے کو یا رول یا پیمانے کو کہتے ہیں، قلم تراش چاقو وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں صوت وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی آواز کو ظاہر کرے، جیسے سائیں سائیں ہوا کی آواز، کائیں کائیں کوے کی آواز، چھم چھم بارش کی آواز، اور گٹر گوں کو بوتر کی آواز، ٹن ٹن گھنٹی کی آواز، کو کو کوئل کی آواز۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بچوں کیا بتایا تھا، جس طرح شیر کی آواز، شیر کا دہاڑنا، اس کی آواز۔ اس میں مصغر یا تصغیر وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے، دیگچی، باغیچہ، پیالی، غالیچہ، چھوٹی قالین کو کہتے ہیں، اور بچونگڑ، ڈبیا، ڈھولک، بچونگڑ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے سے بچوں کو۔ اسی طرح مردوا، مرد کو مرد کہتے ہیں اور اس کا تصغیر مردوا ہوتا ہے۔ پگڑی، مکھڑا بھی چہرے کو کہتے ہیں۔ اس میں تصغیر بنانے کے لیے لفظ کے آخر میں یا، ڑا، ڑی، چی، چے، کاف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہے اس میں مکبر جو چیز کے بڑے پن کو ظاہر کرے، وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی چیز کا بڑا پن ظاہر کرے۔ شاہنشاہ، شاہ عام بادشاہ، شہنشاہ بڑا بادشاہ۔ شاہ توت جو ہوتا ہے وہ چھوٹا اور شاہ توت بڑا۔ شہ تیر اور شہ تیر ہیں۔ شاہ رگ، شاہ سوار کا شاہ سوار، اور شاہ زور سے شاہ زور، اور شاہ پر جس کا بڑا پر ہو اس کو کہتے ہیں شاہ پر۔ مہار راج، ایک راجہ ہے کہ مہار راج، بہت بڑا راجہ، بڑا بادشاہ۔ اسی طرح گٹھڑ، اسی طرح پتنگڑ، اسی طرح چھتر ہیں، اسی طرح۔ اچھا تو کہتے ہیں کہ شاہکار، ایک ہے کار کام کو کہتے ہیں، کار گاڑی کو بھی کہتے ہیں لیکن کار اردو میں کام کو بھی کہتے ہیں۔ شاہکار بہت بڑا کام،
پگڑ، اس میں مکبر بنانے کے لیے چھوٹی یا کی جگہ الف کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے مکڑی سے مکڑا، بعض اوقات ڑے کا جیسے کڑ، اور شاہ کا بھی جیسے، اور شاہ اور مہا کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے جیسے شاہ زور اور مہاراج میں۔ اچھا، اس میں ظرف و اسم نکرہ ہے جس سے کوئی جگہ یا وقت ظاہر ہو، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ دو طرح کے ہے، اس میں ظرف مکان بھی ہے، مکان بھی ہے، دفتر، اسکول، کارخانہ، یہ ہے ظرف مکان کی قسمیں، صبح شام آج کل، یہ ہیں ظرف زمان کی قسمیں۔ ان میں یہی بتایا ہے کہ ظرف مکان وہ جو جس جگہ کو ظاہر کرے، اور زمان وہ نکرہ جو کسی وقت کو ظاہر کرے۔ اور اب تیسری تقسیم بناوٹ کے اعتبار سے بھائی بچوں، جامد، مصدر اور مشتق اسم کی تقسیم بناوٹ کے اعتبار سے، اس میں جامد، اس میں مصدر اور اس میں مشتق۔ اور اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی اسم سے بنا ہو، نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے، جیسے اینٹ، درخت، چٹان، دولت، چٹائی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے آس پاس جتنی چیزیں ہیں ان کے آپ نام لے لو تو یہ ساری کی ساری اسم جامد ہیں۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سے اسم اور فعل بنے، جیسے لکھنا سے لکھنے والا۔ اب لکھنا مصدر ہے، اس سے لکھنے والا اس میں فاعل ہم نے بنایا، اور لکھا یہ فعل ہے، وہ بھی ہم نے اسی سے بنایا۔ اردو زبان میں نام مصدر کی علامت ہے، مثلا اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں نا آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے۔ بھائی بچوں ان کو ذہن میں رکھ لو، وہ یہی ہیں بس، جیسے گنا، کانا، نانا، پرانا ہیں۔ اسی طرح بچھونا، ایک بچھونا ہوتا ہے بستر بچھونا، وہ نہیں، بچھانا جس کو کہتے ہیں وہ نہیں، وہ مصدر ہے۔ یہ بچھونا بستر کے معنی میں جو سا وہ مصدر نہیں ہے۔ اسی طرح چونا، تانا، بانا، سونا، دھات سونا، یہ مصدر نہیں ہے، بس یہ آپ نے گن کے یاد رکھ لینے۔ اس کے علاوہ جس کے آگے بھی نون الف نہ ہو وہ مصدر ہوتا ہے۔ مصدر کی قسمیں مفرد اور مرکب اور لازم اور متعدی۔ مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر لازم، مصدر متعدی۔ مصدر مفرد کون سا ہوتا ہے؟ جو وہ اسم جو شروع ہی سے مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آنا، جانا، پڑھنا، لکھنا، کہنا، یعنی اس میں کوئی ابھی ہم نے مزید اس کے اگلے مراحل نہیں اس پہ ہم نے جاری کیے، بلکہ بس ہے ہی مصدر۔ مصدر مرکب وہ اسم ہے جو کسی مصدر کے شروع میں کوئی لفظ لگا کر دوسرا مصدر بنا لیتے ہیں، اسے مصدر مرکب کہتے ہیں۔ جیسے آنا سے کہ آنا، بہک جانا، کلمہ پڑھنا، قصیدہ لکھنا۔ اب ہیں تو یہ مصدر ہی، لیکن کیا کہیں گے اس کو کہ یہ کیا ہیں؟ مصدر مرکب ہیں۔ مصدر لازم وہ مصدر ہے جس سے بنے ہوئے تمام افعال لازم ہوں، وہ فعل جو صرف فاعل کو چاہے لازم کہلاتا ہے۔ جس مصدر سے یہ فعل بنے گا وہ مصدر بھی لازم ہوگا۔ جیسے دیکھو، آنا، جانا، چلنا، دوڑنا، ہنسنا، رونا، بھاگنا، سونا، جاگنا، اچھلنا، کودنا، یہ سارے کے سارے افعال مصدر لازم ہے بھائی بچوں، کیونکہ ان سے جو افعال بنتے ہیں وہ لازم بنتے ہیں، جیسے آیا، گیا، چلا، دوڑا، ہنسا، اسی طرح سارے۔ اور مصدر متعدی وہ مصدر ہے جس سے جب ہم فعل بنائیں تو وہ متعدی فعل بنے، اور متعدی فعل وہ ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے ورنہ بات پوری نہیں ہوتی، جیسے لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، پیٹنا، دوڑانا، اور اسی طرح رلانا، بگانا، اچھالنا، دیکھنا، سننا، وغیرہ وغیرہ۔ اب کوئی کہے کہ فلاں نے فلاں کو رلایا، فلاں نے رلایا، تو جب تک وہ ذکر نہ کرے نا کہ کس کو رلایا تو بات پوری نہیں ہوتی، اس لیے اس سے جو فعل بن رہا ہے متعدی بن رہا ہے، لہٰذا یہ مصدر میں متعدی کہلائے گا۔ نوٹ یہ یاد رہے کہ مصدر لازم کو متعدی بنا لیتے ہیں، جس کے مندرجہ ذیل طریقے، یعنی مصدر لازم اور متعدی دو الگ الگ چیزیں ہیں نا، لیکن لازم سے متعدی بن جاتا ہے۔ مصدر لازم کی نا سے پہلے الف لگا دینے سے مصدر متعدی بن جاتا ہے، جیسے چلنا سے چلانا ہے نا، مصدر متعدی بن جاتا ہے۔ ہنسنا سے ہنسانا۔ اب جب آپ کہیں گے کہ اس نے اس کو ہنسایا، اس نے چلایا، اس نے ہنسایا، تو یہ کس کو ہنسایا اور کس کو چلایا جب تک نہیں بتائیں گے، وہ مفعول نہیں بتائیں گے، اس وقت تک بات آپ کی پوری نہیں ہوگی۔ اور بے ہے کہ مصدر لازم کے دوسرے حرف کے بعد الف لگا دینے سے مصدر متعدی بن جاتا ہے، جیسے اچھلنا سے اچھالنا مصدر متعدی بن گیا۔ مصدر لازم کے دوسرے حرف کے بعد یا لگا دینے سے مصدر متعدی بن جاتا ہے، جیسے سمٹنا سے سمیٹنا، سکڑنا سے سکیڑنا۔ اس کے بعد بھائی بچوں اب اس میں معرفہ اور نکرہ کی اور مصدر مشتق اور جامد کی ساری تعریفیں اور سب کچھ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو بلکہ ہاں اس میں مصدر کو بیان کر دیا، مشتق ابھی باقی ہے، تو
مشتق کی تعریف تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ مشتق وہ اسم ہے جو خود تو مصدر وغیرہ سے بنے لیکن اس سے کوئی اور لفظ نہ بنے، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، لکھنے والی، لکھا ہوا، لکھتا ہوا، یعنی اس میں فاعل اور اس میں مفعول یہ بنتے ہیں لیکن ان سے آگے اور کچھ نہیں بنتا۔ بھائی بچوں یہ یاد رکھنے کی ہی چیزیں ہیں کیونکہ اردو گرامر اتنی مکمل ہے ہی نہیں کہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ لکھنے والے سے آگے کوئی چیز کس طرح سے نہیں بنی، لکھتا ہوا سے آگے کوئی چیز کس طرح سے نہیں بنی اور یہ مصدر سے کیسے بنے، اتنی مکمل ہے ہی نہیں، اس لیے آپ اس کو یاد رکھ لیں۔ اس میں مشتق کی قسمیں، اس میں فاعل بھی مشتق ہے، مفعول بھی مشتق ہے، حالیہ بھی اور مصدر بھی اور معاوضہ بھی، یہ اس میں مشتق کی قسمیں۔ فاعل وہ اس میں مشتق ہے جو کسی فاعل کو ظاہر، اس میں فاعل کو ظاہر کرے، یعنی فاعل کا نام ہو، سیدھے آپ کہہ سکتے ہیں وسیم لکھنے والا، مقیم پڑھنے والا، ان میں وسیم لکھنے والا اور مقیم پڑھنے والا دونوں کا فاعل ہونا ظاہر ہے، اس لیے لکھنے والا اور پڑھنے والا اس میں فاعل کہلائیں گے۔ اس میں فاعل کی قسمیں قیاسی اور سماعی۔ قیاسی کہتے ہیں وہ جو قاعدے اور کلیے کے مطابق بنے، سماعی کہتے ہیں جو قاعدے کلیے سے نہیں بنا، سننے میں آتا رہا اسی طرح ہم آگے چلتے رہے، قاعدے اور مصدر سے بنایا جائے، لکھنے سے لکھنے والا اور پڑھنے سے پڑھنے والا۔ اور قیاسی بنانے کا طریقہ مصدر کے آخر سے الف ہٹا کر مذکر کے لیے بڑی یہ والا اور مونس کے لیے بڑی یہ والی لگا دینے سے اس میں فاعل بن جاتا ہے، جیسے پڑھنا سے پڑھنے والی، پڑھنے والا اور پڑھنے والی، لکھنا سے لکھنے والا اور لکھنے والی۔ اور سماعی اس میں فاعل سماعی بنانے کا طریقہ، اس میں فاعل سماعی کہتے ہی سماعی اس لیے کہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا بنانے کا، لیکن مختلف علامتوں سے وہ کہتے ہیں کہ فاعل بنایا جانا منقول ہے، جیسے ٹھٹھیرا، لکڑ ہارا، رکھوالا، حلوائی، دھوبی، موچی، جوہری، سنار، اسی طرح پجاری، بکاری، بٹیارا، اسے بٹیارا کس کو کہتے ہیں بھائی بچوں؟ تنور کا کام کرنے والا، سپیرا، گھسیارا کون سا ہوتا ہے؟ جو گھاس لاتا ہے، ڈاکو، جیب کترا، چور، ڈاکیا، کھلاڑی، گویا گانے والا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سننے اصل تو یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہم سنتے آئے ہیں اور اسی طرح استعمال کر رہے ہیں، علامات وغیرہ وہ ایک الگ چیز ہے۔ فارسی کے اس میں فاعل بھی اردو میں مستعمل ہوتے ہیں، جیسے رہبر، رہنما، سرمایہ دار، کتب فروش، خیرخواہ، باغبان۔ باغبان کس کو کہتے ہیں بھائی بچوں؟ مالی کو، باغبان۔ توپچی، توپ چلانے والا، طلبگار، باشندہ، رہائشی۔ اسی طرح ہے دانشور، جادوگر، گھڑی ساز، خدمتگار، پرہیزگار۔ عربی کے اس میں فاعل اردو میں استعمال ہوتے ہیں، فاعل کے وزن پر آنے والے خادم، حاکم، عادل، رازق، خالق، فاعل کے وزن پہ ہے نا، تو یہ بھی اس میں فاعل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مفاعل کے وزن پر آنے والے ملازم، محافظ، مجاہد، مسافر، مناظر، اور مفعل کے وزن پر آنے والے مونس، محسن، موجد، مشفق۔ اچھا بھی بچوں، اس کے بعد اس میں فاعل اور فاعل میں فرق۔ اس میں فاعل بنایا جاتا ہے لیکن فاعل بنایا نہیں جاتا، بلکہ اس سے تو صرف فعل واقع ہوتا، اس پر تو صرف فعل واقع ہوتا ہے۔ اس میں فاعل وہ ہے جو فاعل کو ظاہر کرے جبکہ فاعل کام کرنے والا خود ہے۔ سیدھی سی بات آپ کر لیں، زید پڑھتا ہے، اس میں زید جو ذات ہے وہ فاعل ہے، اور جو یہ لفظ بتا رہے ہیں ہمیں وہ اس میں فاعل ہے۔ اس میں فاعل کو فاعل کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن فاعل کبھی اس میں فاعل کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ لکھنے والے نے خط لکھا، یہاں لکھنے والا اگرچہ اس میں فاعل ہے لیکن فاعل بنا ہوا ہے۔ لو بھائی بچوں، اس کے بعد دوسرا مشتق اس میں مفعول ہے۔ اس میں مفعول بھی بالکل اسی طرح وہ اس میں مشتق ہے جو مفعول ہونا ظاہر کرے، لکھا ہوا خط، پڑھی ہوئی کتاب، اور اسی طرح ساری اور کتاب۔ اس میں خط اور کتاب مفعول ہیں کیونکہ ان پر کام واقع ہو رہا ہے۔ اس میں مفعول کی قسم ہے، اور جس پر کام واقع وہ مفعول، جو لفظ آپ کو بتائے وہ اس میں مفعول۔ یہ بھی اسی طرح قیاسی اور سماعی دونوں طرح سے ہیں۔ اگر اس میں مفعول قیاسی ہو تو وہ اس میں مشتق ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے۔ اب اس کے بنانے کے قواعد آپ کو بتائے جائیں گے کہ کس طرح سے اس میں مفعول بنتا ہے، جس طرح یہ بتایا کہ اس میں فاعل کس طرح بنتا ہے۔ تو وہی بچوں، بنانے کا طریقہ، جس مصدر سے اس میں مفعول بنانا ہو اس کی ماضی مطلق کے آخر میں ہوا لگا دینے سے مفعول بن جاتا ہے، جیسے لکھنا سے لکھا ہوا اور لکھی ہوئی، پڑھنا سے پڑھا ہوا اور پڑھی ہوئی۔ اچھا، اس میں مفعول سماعی وہ اسم ہے جو کسی قاعدے سے بنایا تو نہیں جاتا لیکن معنی اس میں مفعول والے دیتا ہے، مثلا نکٹا، ناک کٹا ہوا، کنشدہ، کان میں سوراخ کیا ہوا، بیہتا، شادی کی ہوئی، دکھی، ستایا ہوا۔
فارسی کے اسم مفعول اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اندوختہ جمع کیا ہوا، اموختہ پڑھا ہوا، ازمودہ آزمایا ہوا، شنیدہ سنا ہوا۔ یہ جو اموختہ، ازمودہ اور شنیدہ یہ فارسی کے الفاظ ہیں، لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اسم مفعول۔ عربی کے اسم مفعول اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے مفعولن کے وزن پر، فاعل تھا نا فاعلن کے وزن پر، یہ مفعولن کے وزن پر، مظلوم، مخلوق، معبود، معلوم، مقتول، اور مفتعل کے وزن پر، جیسے مقتدر، منتشر، منتخب اور منتظر۔ بچے اس میں مفعول اور مفعول میں بھی فرق وہی اس میں فاعل کی طرح ہی ہے۔ اس میں مفعول وہ ہے جو مفعول کو ظاہر کرے، اور مفعول اسے کہتے ہیں جس پر کام واقع ہو جائے۔ اس میں مفعول مصدر وغیرہ سے بنایا جاتا ہے، لیکن مفعول بنایا نہیں جاتا۔ اس میں مفعول کو مفعول کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مفعول کبھی اس میں مفعول کی جگہ استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے لکھا ہوا پڑھا، بچہ پڑھا ہوا بھول گیا۔ ان جملوں میں لکھا ہوا اور پڑھا ہوا یہ دونوں ہیں اس میں مفعول، لیکن مفعول کی جگہ پہ استعمال ہو گئے۔ تو بچوں مفعول کی جگہ پہ استعمال ہو گئے تو وہ مفعول ہی بن گئے۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں مفعول مفعول کی جگہ آ جاتا ہے، لیکن مفعول اس میں مفعول کی جگہ نہیں لے سکتا۔ تو بچوں اس کے بعد اس میں حالیہ ہے، اس کے بنانے کا طریقہ ہے، اور حاصل مصدر ہے، اور حاصل مصدر بنانے کا طریقہ ہے، اور پھر اسی طرح بچوں 8-9 طریقے اس کے بیان کر دیے۔ اس کے بعد آپ کا اس میں معاوضہ ہے، معاوضہ بنانے کا طریقہ، صفت اور صفت۔ بس یہ جو اس میں صفت ہے، یہ وہ تقسیم جو پہلی تھی نا، اس میں ذات اور اس میں صفت 2 تقسیمیں ہم نے کی تھیں، ان میں سے یہ رہ گیا تھا، اس کو بیان کیا، اور یہ اصلی اور نسبتی ہوتی ہے۔ اس طرح سے بچوں آپ نے یہ جو چیزیں رہ گئی ہیں اس میں صفت، خاص طور پر اس میں صفت اور صفت مشبہ، اور پھر واحد جمع اور مذکر مؤنث، ان کو آپ نے بھئی ہوم ورک کے طور پر بچوں خود پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، ویسے تو کل میں انہیں خوب سمجھا دی ہے، لیکن اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو بچوں وہ آپ نے رابطہ کر کے پوچھ لینی ہے۔ اس طرح سے آپ کے گرامر کے 8 صفحے انشاءاللہ پھر مکمل ہو جائیں گے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں سے آپ کا پیپر میں کس طرح سے اور کیا آتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔